अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 8 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है हमारे पास कि हमें जिहाद के मफहूम के बारे में बताना है और तफसीली तौर पे बताना है। तो जिहाद के लुग़वी मायने में पता है कोशिश करना है, जद्दोजहद करना के होते हैं, लेकिन इस्लाही मायने में इसके मतलब क्या होता है कि सरबुलंदी के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना, कुर्बानियाँ देना, इसार करना और अल्लाह के नाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना और अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ मुखालफत करके उनको जो है उनको हटा देना और इस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम का जो है कानून चलाना, ये जिहाद के ज़रिए मुमकिन होता है। और अल्लाह के लिए जंग करना, अल्लाह के लिए लड़ना, ये कहलाता है जिहाद। और जिहाद की फ़र्जियत क्या होती है कि हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में जो है जिहाद फ़र्ज हुई थी और इस्लाम के जो पहले गज़वा कौन सा था, जो गज़वा बदर था, जो कि मदारसी साल पेश आया था। उसके बाद जंग और जिहाद में फ़र्क क्या होता है? तो जंग का मकसद तो हमने पहले भी इसमें किया था डिफरेंसेस, कि जंग का मकसद क्या होता है, जाहो जलाल और ताकतवर पर कब्जे करने के लिए की जाती है जंग। और ये जिहाद का मकसद आला कलमतुल्लाह यानी अल्लाह के कानून की हाकमियत कायम करता है। मतलब ये क्यों किया जाता है? ताकि अल्लाह की हाकमियत को पूरी तरह से पूरी दुनिया में नाफिज किया जाए। और जिहाद की अहमियत कुरान की रोशनी में क्या होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को जिहाद पर उभारा, जो है ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 65 में मौजूद है। उसके बाद जो है अगली सूरत सूरह बकरा का आयत नंबर 216 जो है उसका तर्जुमा है, तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है हालांकि वो तुम्हें नापसंदीदा है, मतलब कि तुम्हें पसंद नहीं है फिर भी तुम पर जिहाद फर्ज की गई है। उसके बाद सूरह अनफाल आयत नंबर 39 भी है, और मुसलमानों उन काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरी का पूरा अल्लाह का हो जाए। यानी कि कब तक जिहाद करते रहने? जब तक कि दीन पूरा का पूरा अल्लाह का ना हो जाए, मतलब पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन नाफिज ना हो जाए। और जिहाद की फजीलत अहादीस की रोशनी में क्या है, हम वो भी देख लेते हैं कि जन्नत के दरवाजे तलवार के साए तले हैं। ये मुस्लिम की हदीस है। और यानी कि जन्नत हम कैसे हासिल कर सकते हैं? जंग लड़के तलवार हासिल इसके जरिए। उसके बाद सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि एक सुबह के लिए या एक शाम के लिए खुदा की राह में जिहाद की गर्ज से शिरकत दुनिया और दुनिया की चीज़ों से बेहतर है। मतलब कि जिहाद जो है वो दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। ये सिर्फ क्या करना, जिहाद में शरीक होना भी और जिहाद की चीज़ों से भी बेहतर है। उसके अलावा जो है तीसरी हदीस ये है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह की राह में कत्ल शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। ये बुखारी और मुस्लिम की, कि मतलब जो है आप सल्लल्लाहु भी यही चाहते थे कि क्या किया जाए, शहीद किया जाए। मतलब जितना बार अल्लाह की राह में शहीद कर जाएंगे और क़यामत के दिन जिंदा होंगे उतना कितनी सवाब का और कितना बड़ा दर्जा होगा वो, तो ये बताया गया है। उसके बाद जिहाद की क्या क्या किस्में होती हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो होता है जिहाद बिन नफ्स, जो कि हम अपनी नफ्स से लड़ते हैं, अपने आप को गलत कामों से रोकते हैं। अपनी नफ्स को रोकना किसी भी चीज़ से, या किसी भी चीज़ से हमें मुशक्कत उठानी पड़ी है पर हम अपनी नफ्स को रोक रहे हैं, जिहाद अकबर कहलाता है ये। उसके बाद जिहाद बिल इल्म है। अब ये जिहाद बिल इल्म क्या है कि जहालत के नतीजे में उसको दूर करना, अक्ल और शऊर के ज़रिए दूसरों को भी इसके ज़रिए इसका फैज़ पहुंचाना, ये होता है जिहाद के जो इल्म के ज़रिए जिहाद किया जाता है। और इसके अंदर दीन की दावत भी और तबलीग को जिहाद बिल इल्म कहते हैं, मतलब कि दीन की तबलीग करना, दीन का फैलाना, ये होता है जिहाद बिल इल्म। और जिहाद बिल कलम क्या होता है? मतलब कि जिहाद एक किस्म की अगर कलम के ज़रिए की जा रही है या लिख कर किसी चीज़ के ज़रिए लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, तो ये है जिहाद बिल कलम। और ये दूसरों तक पहुंचाना, इस सिलसिले में मुमकिन कोशिश हो सकती है, इसे दरेक ना करें। उसके बाद हम जिहाद बिल माल की बात करते हैं। अब जिहाद बिल माल क्या होता है कि अपने माल के ज़रिए अपने जो भी आपके पास पैसे हैं उसके ज़रिए आप अल्लाह की राह में जो है अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च कर रहे हैं और लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों के अपने माल के ज़रिए जो लोग जिहाद कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, तो ये होता है जिहाद बिल माल। तो ये भी एक किस्म की जिहादी है। और सूरह तौबा आयत नंबर 34 में भी मौजूद है, और लोगों जो सोना चांदी ही जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। मतलब कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते और अपने पास संभाल के रखते पैसे, तो उनके लिए क्या है, बहुत दर्दनाक अजाब है। और इसके बाद जिहाद बिल सैफ है। ये किसके जरिए की जाती है? तलवार के जरिए की जाती है, कि अल्लाह की राह में लड़ना, अल्लाह ताकि दीन जो है वो पूरा का पूरा अल्लाह का हो जाए और कुफर जो भी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करती है पूरी तरह से मिट जाए और दुनिया में क्या रहे, सिर्फ हक
رہے اور وہ کیا ہے اللہ کی ذات رہے. اس کے بعد ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. یہ سورہ انفال آیت نمبر 39 سے ہے. اس کے بعد جہاد بالسیف بھی ہے جو کہ جس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو مدافعانہ جہاد ہوتی ہے، اگر کوئی غیر مسلم قوت کسی مسلمان ملک پر حملہ کر دے تو اس کی دفاع کیا جانے والا جہاد مدافعانہ کہلاتا ہے. مطلب کہ اگر کوئی غیر مسلم قوت ہے اور وہ مسلمان ملک پر حملہ کریے، اب مسلمان ملک اپنے آپ کو بچا رہے تو یہ کیا کراتا ہے، یہ جو ہے مدافعانہ جہاد کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اقدامی جہاد کیا ہوتا ہے، یہ وہ جہاد ہوتی ہے اگر کوئی مسلم ملک کسی کافر ملک پر حملے میں پہل کرے تو یہ اقدامی جہاد یا مسلحانہ جہاد. مطلب کہ ایک مسلم ملک ایک کافر ملک پہ حملہ کر رہا ہے. پہلے تو ایک کافر ملک مسلم ملک پہ کرتا تھا تو وہ کیا ہوتی تھی، وہ ہوتی تھی مدافعانہ. اب مسلم ملک کافر ملک پہ کر رہا ہے تو یہ ہوگی اقدامی جہاد. اب جو ہے حقوق العباد کا کیا مفہوم ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. حقوق العباد کیا ہوتے ہیں، جو لوگوں کا آپ کا لوگوں پر حقوق ہے یا لوگوں کا آپ پر حقوق ہے، اس کو بولتے ہیں. اب حقوق العباد سے مل کر رہنا جس کا مطلب ہے بندوں کے حقوق. اب آپ کو کیا حقوق لوگوں کے پورے کرنے ہیں، وہ ہوتے ہیں حقوق العباد. اب جان کی حرمت، کسی کی جان نہ لینا، اور جو جان لینا ہے وہ کیا ہے، اگر ہم کسی کی جان لے رہے ہیں بلا وجہ تو وہ حرام ہے. اور جان کی حفاظت کرنا ہر انسان کا فرض ہے. اپنی جان، دوسروں کی جان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور مال کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے مال کی حفاظت کرنا، اور کسی کے مال یا کوئی بھی جائز طریقے سے مطلب غلط طریقے سے کسی کا مال نہ لیں. اور ہر کسی کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کریں. مطلب اگر کسی کی جو ہے دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، کسی کو جو ہے تکلیف نہ دیں، کسی کی عزت کی بے عزتی نہ کریں. یہ ساری بھی جو ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر فرض ہے. اور معاملات کی بھی صفائی رکھیں، یعنی کہ لین دین میں انصاف یا دیانت داری کا مظاہرہ کرنا. مطلب کسی کے ساتھ غلط نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں. اب حقوق و انصاف کی بات کریں تو کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، اس کے حقوق کی حفاظت کرنا. مطلب کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کریں، سب کا خیال رکھیں، سب کے کام آئیں. اس کے بعد سماجی انصاف کی بات کریں تو ہوتا ہے حقوق العباد کی پاسداری سے سماج میں انصاف اور عدل قائم بنتا ہے. مطلب اگر ہم لوگوں کے کام کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے تو پورے دنیا میں ایک عدل قائم ہوگا. اور اخلاقی معاشرے کی بات کریں تو یہ کیا ہوگا، یہ ایک اخلاقی پرامن معاشرہ تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ایک پورا جو ہے معاشرہ ایک سکون اور امن والا معاشرہ بن جاتا ہے. اور اللہ کی رضا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی کو اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنایا. مطلب کہ اگر کوئی انسان حقوق العباد پورا کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے. اس کے بعد قیامت کے دن جواب دہی. مطلب کہ جو انسان ایک دوسرے کے کام آئے گا، جو انسان حقوق العباد کو پورا کرے گا وہ اللہ کے بندوں کے قریب ہو جائے گا، اور اللہ کے قریب ہو جائے گا اور کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ اللہ جو ہے اس کو پسند کرے گا، اللہ کے قریب ہوگا وہ شخص، اور دنیا میں بھی اللہ کے قریب ہو جائے گا. اس کے بعد سماجی ہمآہنگی کے طور پہ دیکھیں تو کیا ہوگا کہ حقوق العباد جب انسان پورا کرتا ہے تو لوگوں کے درمیان ایک بہت محبت اور بھائی چارہ اور ہم آہنگی والی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے رہتے ہیں. ابھی اسلامی تعلیمات کے مطابق جب ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اور لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف سے دور رکھتے ہیں، تو ہم ایک مکمل مسلمان کی ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس، اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں وہ ہم نے بتانے. تو اسلام نے تعلیم کا حق دیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا ہے کہ وہ کیا کریں، علم حاصل کریں، اور ہر مسلمان مرد و عورت پر تعلیم حاصل کرنا کیا ہے، فرض ہے. اس کے بعد وراثت کا حق بھی موجود ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے کہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین اور دیگر رشتہ داروں کی وراثت میں عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے، کہ مطلب عورتوں کا بھی وراثت میں حق رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ازواجی حقوق میں بھی کہ عورتوں کو جو ہے نکاح کے بعد جب عورت آ جاتی ہے تو اس سے رائے لی جائے، اس سے بات کی جائے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، یہ بھی ازواجی حقوق ہے. اس کے علاوہ معاشرتی حقوق بھی موجود ہے کہ ان کو عزت دی جائے، ان کو بے عزت نہ کیا جائے، ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہو. اس کے بعد مالی حقوق بھی ہونا ضروری ہے کہ ان کی مالی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور جو ہے شوہر بیوی کا جو ہے وہ کیا کرے، ایک نام نفقہ دے جو کہ اس کی مرضی وہ جہاں بھی خرچ کرے. اس کے بعد
بعد ہے عدلیہ میں حقوق. اب عدلیہ میں حقوق کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو انصاف اور قانون کے مطابق اپنے حقوق کا تحفظ کا حق دیا جاتا ہے، کہ مطلب عورت کو پورا جو ہے حق دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی چاہے وہ اس کو انصاف دیا جائے، اس پہ کسی قسم کا ظلم یا ناانصافی نہ کی جائے ان کے ساتھ. اس کے بعد عبادت کا بھی حقوق ہوتا ہے کہ وہ جو بھی وہ ان کو عبادت کی مساجد میں جانے کی ان کو پوری جو ہے اجازت ہوتی ہے، وہ اپنے گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، وہ جو بھی چاہے کر سکتی ہیں وہ عبادت کے لحاظ سے بھی. اس کے بعد کام کرنے کا بھی حق ہوتا ہے ان کے پاس، کہ اگر وہ بشر طبقہ ہے ان کا عفت و عصمت محفوظ رہے، مطلب وہ جہاں بھی ہیں ان کی جو ہے عزت کی حفاظت کی جائے، ان کی خاندان کی ذمہ داریوں پر ان پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. تو اس سے یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام جو حقوق اسلامی ہیں یہ 1400 سال پہلے ہی عورتوں کے لیے دیے جا چکے تھے اور انقلابی تبدیلیاں تھیں. اس کے علاوہ اسلام نے عورتوں کی عزت، حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح کیا گیا ہے، کہ اسلام میں عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کتنی عزت دی جائے، ان کا کتنا خیال رکھا جائے، یہ سب کچھ جو کہ کسی اور دین میں موجود نہیں. اس کے بعد یہ کوشچن نمبر 11 12 ہے اور باقی کے کوشچنس ہیں، اب ہم وہ کرتے ہیں. تو کوشچن نمبر 11 ہمارے پاس قرآن مجید کے موضوعات کی جدید سائنس کی روشنی میں ہم نے وضاحت کرنی ہے. تو قرآن مجید کے موضوعات ہمیں پتہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے کی جو چیزیں ہو گئی تھیں ان پر ہمیں کتنا ایمان رکھنا ضروری ہے. اب کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کریں تو وہ جو سورہ انبیاء میں سورہ انبیاء میں 21:30 جو تھی اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بنتے پھر ہم نے ان کو کھول دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے بنائی، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ جدید سائنس کی بینک نظریے کے مطابق کائنات کی ابتدا ایک واحد کس سے ہوئی تھی؟ نقطے سے ہوئی تھی. اس کے بعد ہم پانی کی تخلیق کے بارے میں بات کریں جو کہ جدید سائنس نے بھی ثابت کی ہے، یہ 24:45 سے لی گئی ہے سورہ نور کی. اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ پانی کس سے کہ جو ہے پانی جو ہے وہ تمام چیزوں کی کیا ہے روٹ ہے، کہ ہر چیز اسی سے بنائی گئی ہے. اور ہمارے جسم کا بھی جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ کس کا ہے؟ پانی کا ہے. 70-80% ہماری باڈی میں پانی موجود ہے. اس کے بعد ہم پہاڑوں کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو سورہ قرآن میں جو ہے پہاڑوں کے بارے میں بتایا گیا ہے سورہ انبیاء میں کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. اور پہاڑوں کو میخیں جدید جو جیولوجی ہے اس میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پہاڑ کیا ہے استحکام دیتے ہیں اور زلزلے کو کم کرتے ہیں. اگر پہاڑ نہ ہو تو کیا ہو؟ زلزلہ ہوتے رہیں بار بار. اور انگلیوں کے نشانات کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ قاعدہ میں بتایا گیا ہے 4 سے لے کے 75 تک کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم ان کی انگلیوں کو پور تک درست بنا سکتے ہیں. جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کیا انگلیوں کے نشانات ہر کسی میں کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں. مطلب کہ چاہے وہ بہن بھائی کیوں نہ ہو لیکن ان کی انگلیوں کے نشانات بالکل الگ الگ ہوں گے. اور جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کیا. اس کے بعد جو ہے جنبین کی تخلیق بھی ہے کہ قرآن نے جنبین کی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا ہے کہ سورہ المومنون میں 14-23 جو 13 ہے اس میں موجود ہے کہ پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کا لوتھا تھرا بنایا اور جو ہے پھر ہم نے خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے ایک دوسری مخلوق بنا دیا. یہ مراحل کس کے ہیں؟ یہ اب جو ہے جدید سائنس میں جو ایمبریولوجی ہے وہ بھی یہ چیز ثابت کرتی ہے. اس کے بعد کائنات کی توسیع کے بارے میں بات کریں تو قرآن میں ذکر ہے کہ کائنات کیا ہے؟ کائنات پھیل رہی ہے. 51-47 میں موجود ہے کہ اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور ہم اس وسعت دینے والے ہیں. مطلب کہ کائنات کس سے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ پھیلتی جاتی ہے اور وہ مسلسل پھیل رہی ہے. اور یہ ابھی بھی ثابت ہے کہ کیا ہے؟ یہ ابھی بھی سائنس سے پروف کرتی ہے کہ کائنات جو ہماری گیلیکسی وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. اور یہ اس قرآن میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. اور سائنسی تحقیقات کے مطابق رکھتے ہیں کہ ان معجزات سے قرآن کی حقیقت اور الہی کلام کی تصدیق ہوتی ہے. اب یہ چیزیں ثابت کرتی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سچی ہے اور قرآن نے یہ چیزیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی. اگلا سوال ہے ہمارے پاس عدل و انصاف میں
کی کیا کیا اقسام ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذاتی انصاف۔ اب ذاتی انصاف میں کیا ہوتا ہے کہ خود احتسابی کرنا، اپنے اعمال اور افعال کا خود سے جائزہ لینا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم غلط کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے خود انصافی، یعنی کہ اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کرنا، اپنے ایک دوسرے کے درمیان ایک کیا کرنا، ایک توازن رکھنا۔ اس کے بعد خاندانی انصاف کے بارے میں بات کریں کہ فیملیل جسٹس یہ ہوتی ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں، والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، جو ان کا فرض ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے علاوہ اولاد کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اولاد کے حقوق میں یہ ہوتا ہے کہ والدین کے اوپر فرض ہے کہ وہ اولاد کو تعلیم و تربیت دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اس کے بعد کچھ شریک حیات کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ جیسے میاں بیوی ہیں، ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، اور جو بیوی ہے اس کے بھی میاں پر کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری کرنا جو ہے خاندانی انصاف کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی انصاف۔ معاشرتی انصاف ہوتی ہے مساوات کرنا، مطلب کہ ایک دوسرے کے کیا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا اور کسی کے ساتھ جو ہے سب کے حقوق کی فراہمی کرنا۔ اس کے بعد فلاح و بہبود کی بات کریں تو کیا ہوتا ہے، معاشرے میں کمزور اور محتاج افراد کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، مطلب کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کے کام آنا، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، یہ ہوتا ہے فلاح و بہبود۔ اس کے بعد ہے نسلی اور مذہبی انصاف کی بات کریں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نسلی اور مذہبی گروہ کے ساتھ ایک عدل و انصاف کا برتاؤ، مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ نسلی اور مذہبی گروہ قائم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اس کے بعد ہوتا ہے قانونی انصاف۔ قانونی انصاف کیا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی کرنا، قوانین کی پابندی کرنا، اس کے مطابق چلنا، جو قانون ہے اس کے ساتھ جو اس کے اکارڈنگ چیزیں اس کو لے کے چلنا۔ اس کے بعد عدالتی انصاف کی بات کریں وہ کیا ہوتا ہے، عدالتوں میں منصفانہ فیصلے اور عدالتی نظام کی شفافیت۔ اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ عدالتوں کے اندر فیصلے جو دیے جائیں وہ نظام کے مطابق ہوں، غلط نہ ہوں۔ انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں کہ قانونی نظام میں ہر انسان کی بنیادی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، مطلب کہ قانوناً جو ہے ہر کسی کا کیا کیا جاتا ہے، ہر کسی کے حقوق پورے کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معاشرتی انصاف۔ اب معاشرتی انصاف میں یہ ہوتا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم۔ اب جو وسائل موجود ہیں، جو دولت موجود ہے، اس کو جو ہے صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ مزدوروں کو بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ مزدوروں کے حقوق کی تحفظ کیا جائے، جو وہ محنت کر رہے ہیں اس کو جو ہے ان کو ان کے کام کے مناسب جو ان کو وہ جو ان کے حق ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور تجارت میں بھی انصاف ضروری ہے کہ کاروبار کے لین دین میں بھی کیا کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ مظاہرہ کیا جائے۔ یہ ہوتی ہے معاشرتی انصاف، یعنی کہ اکانومک جسٹس۔ اس کے بعد اگلا ہوتا ہے سیاسی انصاف۔ سیاسی انصاف میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عوام کے بھی نمائندگی ہوتے ہیں جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، انصاف قائم کیا جاتا ہے، اور بنیادی آزادی کے مطلب لوگوں کے پاس بھی اپنی آزادیوں کے وہ اپنی تنظیم سازی کر سکتے ہیں، جو اپنی عوام کے حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ شفافیت اور احتساب کا بھی احتساب کو بھی دیکھا جائے کہ جو بھی ان کے احکامات ہیں ان کی عوام کے سامنے جو بھی ہیں وہ اس کے سامنے جواب دہ ہوں، عوام کے سامنے جو بھی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی انصاف بھی ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل جسٹس جسے کہتے ہیں کہ عالمی قوانین کی پابندی کے جو بھی معاہدے کی پاسداری، یعنی کہ جو بھی ان کے حق ہے، ان کے جو فرض ہیں ان کو پورا کیا جائے، امن قائم کیا جائے، اور جو ہے انسانوں کے جو بھی حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی عدل انصاف سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک منصفانہ اور ایک امن معاشرہ منظر عام پر آتا ہے کہ جس سے ہر فرد کو کیا ہو، ہر فرد کے پاس ایک حقوق ہو، ہر فرد کے پاس کچھ اپنی چیزوں جن کی وہ حفاظت کر سکے، ان چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے کہ مناسک حج ہمیں بتانے وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ مناسک حج جب کیا ہوتے ہیں کہ وہ اعمال یا عبادات ہوتی ہیں جو حج کے دوران ہم انجام دیتے ہیں یا جن کو ہم پورا کرتے ہیں، ان کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جن پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے کہ احرام باندھنا۔ احرام باندھنے سے کیا ہوتا ہے کہ مقام میقات پر کہ جب احرام باندھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلا احرام باندھا جاتا ہے تب انسان جو ہے کیا ہوتا ہے، حدود میں داخل ہوتا ہے۔ اور نیت، احرام باندھنے کے بعد ایک حج اور عمرے کی کیا کی جاتی ہے، ایک نیت کی جاتی ہے۔ تلبیہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ جس میں تلبیہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نیت کر رہے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ لبیک، یہ جو ہوتی ہے پوری لبیک کی یہ تلبیہ کے اندر شامل ہے اور جس میں ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا بھی ہوتا ہے کہ طواف قدوم ہے، یہ طواف مکرمہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور یہ کب کیا جاتا ہے، یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، مطلب کہ یہ جو ہے کرنا واجب ہوتا ہے لیکن مستحب نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا لیکن مستحب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یوم ترویہ۔ اب یہ جو ہوتا ہے یہ آج الحجہ کو ہم کرتے ہیں اور یہ منی کی طرف جب ہم روانہ ہوتے ہیں تب کیا جاتا ہے۔ تو حجاج منی جب جاتے ہیں تو وہاں انہیں یہ دن اور رات
گزارنے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے یوم تحویل، اور اس کے نام نمازیں بھی پڑھتے ہیں، منہ میں ظہر، اثر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں بھی کثرت کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یوم عرفہ بھی ہوتا ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ عرفات کی طرف جب روانگی ہوتی ہے تو فجر کے بعد حجاج عرفات کی طرف کیا کرتے ہیں، روانہ ہو جاتے ہیں، اور وقوف عرفہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حج کا اہم رکن ہے۔ عرفات کے میدان میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک کیا ہوتا ہے، یہ وقوف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ حج کی بات کریں تو امام یا مقرر خطبہ دیتا ہے۔ اس کا نام کون دیتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہے ہمارے پاس، اب ہمارے پاس تھوڑا سا ہی رہتا ہے، وہ ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ دعا اور استغفار کیا جاتا ہے کہ جس میں عرفات میں دعا کی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں۔ اور مزدلفہ میں جب جاتے ہیں تو وہ مغرب کے بعد مزدلفہ میں جاتے ہیں، کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد پھر حج مزدلفہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مغرب اور عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں، مزدلفہ پہنچ کے پھر مغرب عشاء نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایک ساتھ، پھر رات گزارنا ہوتا ہے، اور مزدلفہ میں کیا ہوتا ہے، رات گزارنا اور صبح کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اور یوم الخیر جو کہ 10 ذی الحجہ کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے حمزے جمعہ اکبر، جو جمعہ اکبر کو کنکریاں مانی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مزدلفہ میں منی میں جب ہم واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، حمزہ اکبر کی طرف 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، کن کو، شیطانوں کو، بڑے شیطان کو، اور بڑے شیطان کو ماری جاتی ہیں، اور قربانی کی جاتی ہے، جس میں جو ہے جب آپ کنکریاں مار لیتے ہیں اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سر منڈواتے ہیں، اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں سر منڈواتے ہیں، جبکہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اسے بال کٹواتی ہیں، اور احرام کھولنا ہوتا ہے، اس کے بعد بال کٹوانا یا منڈوانے کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے، احرام کھولا جاتا ہے، اور پھر طواف زیارت کی جاتی ہے اگلے دن، جو کہ طواف زیارت ہوتی ہے جس کے اندر مکہ مکرمہ جا کے لوگ کیا کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں۔ اب صحیح کی جاتی ہے اس کے اندر کہ حج تمتع یا حج قرآن ہے توسیم میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایام تشریق جو کہ 11-13 ذی الحجہ کو کی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، 11 12 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات، چھوٹے، درمیانے اور جو بڑا شیطان ہوتا ہے اس کو کنکریاں مارتے ہیں، کس دن، 11 اور 13 ذی الحجہ کو، اور منی میں قیام کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایام تشریق کے دوران منی میں قیام کیا جاتا ہے۔ اب طواف وداع کی بات کریں، وہ کب ہوتی ہے، طواف وداع جو ہے مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے الوداعی طواف کیا جاتا ہے، مطلب کہ جب مکہ مکرمہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ایک الوداع مطلب آخری طواف کیا جاتا ہے، اور اختتام میں کیا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت، یعنی کہ جب حجاج اکثر حج کے بعد کیا کرتے ہیں، مدینہ منورہ جا کر مسجد نبوی کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور یہ تمام مناسک کے کیا کہلاتے ہیں، یہ سب مناسک حج کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ حج کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ مناسک حج کی یہ ترتیب ہر مسلمان کو اسلامی تعلیم کے مطابق پوری اخلاق اور عاجزی کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، مطلب کہ کیسے کرنی ہوتی ہے، پوری عاجزی اور پورے اخلاق کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں، اور وہ ہے جن انبیاء کرام علیہ السلام کتاب اور صفحے نازل ہوئے ان کا ذکر کرنا ہے ہم نے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مختلف انبیاء کرام آئے تھے جن کی کتابیں صحیفے نازل ہوئی تھیں، اب ان میں جو الہامی کتابیں جن پر نازل ہوئی تھیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام، ان پر صحیفے نازل ہوتے کہ اسلامی روایت کے مطابق جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام پر کیا ہوتا ہے، ان پر بھی صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو حضرت ادریس علیہ السلام ہیں ان پر بھی صحیفے نازل کیے گئے تھے، حضرت ادریس پر بھی جو ہے صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم پر ہمیں پتہ ہے صحیف ابراہیم نازل ہوئے تھے، جو کہ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوئی تھی، تورات نازل ہوئی تھی، اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، اور کس کے لیے نازل ہوئی تھی، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ اور حضرت داؤد پر کیا نازل ہوئی تھی، زبور نازل ہوئی تھی، کس کے لیے، یہ بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہوئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ پہ کیا ہوئی تھی، انجیل نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی کس کے لیے ہوئی تھی، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوئی تھی، قرآن نازل ہوئی تھی۔ یہ ہماری آخری کتاب ہے، ہمیں پتہ ہے، اور یہ کیا ہے، ان الہامی کتابوں صحیفوں کی بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، یعنی کہ اللہ ایک ہے یہ بتانا، نیکی کے بارے میں، تقویٰ کے بارے میں بتانا کہ کس طرح ہم ثواب کما سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھ سکتے ہیں، اور ان کتابوں صحیفوں کے ذریعے مختلف کیا کرنا، ادوار میں لوگوں کی رہنمائی کی گئی تھی، اور انہیں اللہ کی طرف بلایا گیا تھا، اور کیا کیا گیا تھا، قرآن مجید کو آخری کتاب ہونے کی وجہ سے تمام سب کے کتابوں صحیفوں کی تصدیق اور تکمیل قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ ہمارا جو ہے اسلامیت کا ٹارگٹ پیپر کمپلیٹ ہو گیا۔ اگرچہ آپ یہ سارے کوشچن آنسرز MCQs شارٹ لانگ اور یہ سب کر لیں گے کمپلیٹ، تو آپ کا پیپر انشاءاللہ انہی میں سے آئے گا اور بہت اچھا نکل جائے گا۔ جزاک اللہ۔